बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम वहीद अख्तर है और मैं डिविजनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज साहिवाल में बतौर लेक्चरर उर्दू अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा हूँ। आइए अपने आज के सबक का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, हमारे आज के सबक का उन्वान है लहू और कालीन। ये सबक उर्दू अदब के शाहकार ड्रामा लहू और कालीन से माखूज़ है और इस ड्रामा के मुसन्निफ़ का नाम मिर्ज़ा अदीब है। ये हमारी 9वीं जमात की उर्दू की किताब का 8वां सबक है। सबक का आगाज़ करने से कबल हम इस सबक के मुसन्निफ़ के तारुफ़ पर एक नज़र डालते हैं ताकि तारुफ़ में मौजूद अहम मारूज़ी सवालात की निशानदही हो सके और आप उनको तैयार कर सकें। मिर्ज़ा अदीब का असल नाम दिलावर अली है और उनका कलमी नाम मिर्ज़ा अदीब है। मिर्ज़ा अदीब सन 1914 में पैदा हुए जबकि उनकी वफ़ात सन 1999 में हुई। मिर्ज़ा अदीब ने मैट्रिक सन 1931 में इस्लामिया हाई स्कूल भाटी गेट से किया जबकि उन्होंने बीए सन 1935 में इस्लामिया कॉलेज लाहौर से किया। मिर्ज़ा अदीब ने अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ सन 1936 में किया। सन 1935 में उन्होंने रिसाला अदब लतीफ़ की इदारत संभाली। मिर्ज़ा अदीब के ड्रामों के अहम मजमूओं के नाम आंसू और सितारे, लहू और कालीन, सुतून, फसीले शब, खाक नशीन, पसे पर्दा और शीशे की दीवार है। इसके अलावा उनकी अहम किताबों में सहरा नवर्द के खुतूत और सहरा नवर्द के रुमान शामिल हैं। मिर्ज़ा अदीब की आप बीती मिट्टी का दिया के नाम से शाये हुई। अजीज़ तलबा, इस सबक के मुसन्निफ़ के तारुफ़ में मौजूद जिन मारूज़ी सवालात की निशानदही यहाँ पर कर दी गई है, आपने इन मारूज़ी सवालात को भी तैयार करना है और इन के अलावा भी जो सवालात मारूज़ी सवालात के तौर पर आपको इस तारुफ़ में अहम लगते हैं, आपने उनको भी तैयार करना है ताकि इम्तिहानी नुक्ता नज़र से आपकी बेहतर तैयारी हो सके। अजीज़ तलबा, जैसा कि हम पहले ज़िक्र कर चुके हैं कि हमारा आज का सबक लहू और कालीन बुनियादी तौर पर एक ड्रामा है, लिहाजा इस सबक के आगाज़ से पहले हम ये जानेंगे कि ड्रामा क्या है। ड्रामा जिस यूनानी लफ्ज़ से माखूज़ है उसके मानी है करके दिखाना। ड्रामा भी एक कहानी होती है लेकिन इसे किरदारों की हरकत व सकनात और मुकालमों की मदद से पेश किया जाता है। चुनाचे अगर ये कहा जाए तो बेजा ना होगा कि ड्रामा पढ़ने की चीज़ नहीं है बल्कि पेश करने की चीज़ है। इसमें स्टेज, अदाकारों और मुकालमों की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। ज़िंदगी के किसी भी पहलू को ड्रामे का मौजू बनाया जा सकता है, यानी हम ज़िंदगी के किसी भी मामले को बतौर ड्रामा एक्ट करके, अदाकारी करके पेश कर सकते हैं। एक बेहतरीन ड्रामा सिर्फ बेहतरीन अल्फाज ही की मदद से तश्कील नहीं पाता बल्कि इसमें किरदारों और वाक़यात को अमली तौर पर अदाकारी करके पेश करना होता है। यूँ कहना चाहिए कि ड्रामा दरअसल अल्फाज और अमल का मजमूआ होता है जिसमें इंसानी जज्बात और एहसासात का इजहार गुफ्तगू और अमल के ज़रिए किया जाता है। अब हम ये जानेंगे कि एक अच्छे ड्रामे में मुकालमों का क्या किरदार, मकाम और
اہمیت ہے۔ اچھے مکالمے کسی بھی ڈرامے کی جان ہوتے ہیں۔ گویا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مکالمہ ڈرامہ نویسی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ یعنی ڈرامے کے اندر مکالمہ جو ہے وہ بہت بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ مکالمے جس قدر برجستہ، برمحل، پر تاثیر اور بامعنی ہوں گے، ڈرامہ اتنا ہی معیاری اور جاندار ہوگا۔ مکالمہ ناول اور افسانے دونوں کا بنیادی اور لازمی جز ہے۔ عزیز طلبہ، سبق کے آغاز میں ہم سب سے پہلے اس ڈرامے یعنی لہو اور قالین کے کرداروں کے نام اور ان کے کام سے واقفیت حاصل کرتے ہیں۔ اس ڈرامے میں کل 4 کردار ہیں۔ بابا، جو کہ اس ڈرامے میں نوکر کا کردار ادا کر رہا ہے۔ تجمل ایک سرمایہ دار ہے، یعنی ایک مالدار آدمی ہے۔ اختر مصور ہے، جو کہ ایک غریب آدمی ہے، تصویریں بناتا ہے اور ان تصویروں کو فروخت کر کے اپنی گزر بسر کرتا ہے۔ رؤف تجمل کا پرائیویٹ سیکرٹری ہے۔ تجمل جو کہ ایک سرمایہ دار اور امیر آدمی ہے، رؤف اس کے پرائیویٹ سیکرٹری کا کردار ادا کر رہا ہے۔ اس ڈرامے کا مرکزی خیال یہ ہے کہ جب انسان کے پاس دولت کی ریل پیل ہوتی ہے تو وہ معاشرے میں خود کو نمایاں کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کرتا ہے۔ وہ اپنی شہرت اور مرتبے کے حصول کے لیے ان لوگوں کو بطور کھلونا استعمال کرتا ہے جو غربت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف صلاحیتوں سے نوازا ہوتا ہے۔ ایسے لوگ اپنی غربت کو دور کرنے کے لیے ان امیروں کے ہاتھوں میں کھلونا بن جاتے ہیں اور نتیجے کے طور پر اپنے ضمیر اور اپنی صلاحیتوں کا خون کر دیتے ہیں۔ اب ہم اس ڈرامے کی کہانی پر نظر ڈال لیتے ہیں تاکہ جب آپ اپنی کتاب میں سے اس سبق کو پڑھیں تو آپ کو اس ڈرامے کی مکمل سمجھ آ سکے۔ عزیز طلبہ، آپ نے اپنی کتاب میں سے اس سبق کو بار بار پڑھنا اور سمجھنا ہے، کیونکہ یہ سبق بے حد اہم ہے۔ خاص طور پر اس سبق کا خلاصہ آپ کے بورڈ کے پیپر میں پوچھا جاتا ہے، اور آپ کسی بھی سبق کا خلاصہ تب ہی لکھ سکتے ہیں جب آپ اس سبق کی کہانی کو مکمل طور پر سمجھتے ہوں۔ تو آئیے اس سبق کی کہانی پر نظر ڈالتے ہیں۔ اس ڈرامے کا آغاز تجمل حسین کی کوٹھی کے خوبصورت کمرے سے ہوتا ہے۔ تجمل حسین ایک سرمایہ دار ہے، امیر آدمی ہے، جہاں ملازم کمرے کی صفائی میں مصروف ہے۔ کوٹھی کا مالک تجمل کمرے میں داخل ہوتا ہے اور ملازم یعنی بابا سے اختر کے بارے میں پوچھتا ہے۔ ملازم بتاتا ہے کہ اختر صاحب باغ میں ٹہل رہے ہیں۔ تجمل اختر سے مل کر اسے بتاتا ہے کہ اس کی بنائی ہوئی تصویر کو نمائش میں پہلا انعام ملا ہے، لیکن اختر یہ خبر سن کر کسی قسم کی خوشی کا اظہار نہیں کرتا اور تجمل سے کہتا ہے کہ وہ اس کی کوٹھی سے جانا چاہتا ہے۔ تجمل اسے کہتا ہے کہ میں نے تمہیں بے حد عزت دی ہے، تمہیں اس عالی شان کوٹھی میں رہنے کو جگہ دی ہے، تمہیں معاشرے میں عزت، نام اور مقام دلوایا ہے، تمہیں روپے پیسے کی فکر سے آزاد کیا ہے، پھر تم کیوں یہاں سے دوبارہ اسی غربت میں جانا چاہتے ہو جہاں سے میں تمہیں نکال کر لایا ہوں؟ جواب میں اختر اسے بتاتا ہے کہ پچھلے 1.5 سال سے جتنی بھی تصویریں میرے نام سے مختلف نمائشوں میں پیش کی گئی ہیں اور انعامات کی مستحق قرار پائی ہیں، ان میں سے ایک تصویر بھی میری نہیں ہے، بلکہ میرے ایک دوست نیازی کی ہیں۔ یہاں پر اس بات کی وضاحت بے حد ضروری ہے کہ نیازی جس کا ذکر اختر کر رہا ہے وہ نیازی اختر کا ایک دوست ہے اور اسی کی طرح ایک غریب مصور ہے، اور وہ بھی اپنی گزر بسر اپنی تصویریں بیچ کر کرتا ہے۔
اختر تجمل کو بتاتا ہے کہ اس کا دوست نیازی یہ تصویریں بنا کر مجھے یعنی اختر کو دیتا ہے تاکہ اس کے بدلے میں اسے کچھ رقم مل سکے اور وہ اپنی گزر بسر کر سکے۔ میں یہ تصویریں آپ کو اپنے نام کے ساتھ پیش کرتا ہوں اور آپ سے رقم حاصل کرتا ہوں تاکہ میں بھی غربت کے بھنور سے نکل سکوں اور اچھی زندگی گزار سکوں۔ آپ ان تصویروں کو ملک کی مختلف تصویری نمائشوں میں جگہ دلواتے ہیں تاکہ آپ معاشرے میں غریب پرور، مصور نواز اور ہمدرد انسان کے طور پر جانے جا سکیں۔ آپ مختلف لوگوں سے اپنے تعلقات بہتر بنانے کے لیے ان تصویروں کو بطور تحائف ان کو پیش کرتے ہیں، لیکن اب میرا ضمیر یہ سب برداشت نہیں کر سکتا۔ آپ میرے اور میرے دوست نیازی کے فن کی موت کا باعث ہیں۔ تجمل یہ سب سن کر غصے میں آ جاتا ہے اور اختر سے کہتا ہے کہ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم مجھے اس طرح دھوکہ دو گے اور اس پست سطح پر اتر آؤ گے۔ ان کی اسی بحث کے دوران رؤف یعنی تجمل کا سیکٹری کمرے میں داخل ہوتا ہے اور بتاتا ہے کہ اختر کی تصویر کو مقابلے میں پہلا انعام ملا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ اختر کو یہ بھی بتاتا ہے کہ اس کے دوست نیازی نے خودکشی کر لی ہے۔ اختر یہ سن کر بہت غمزدہ ہوتا ہے اور نیازی کی خودکشی کا ذمہ دار تجمل کو ٹھہراتا ہے۔ تجمل بھی رد عمل کے طور پر انتہائی غصے کے عالم میں رؤف کو حکم دیتا ہے کہ اختر کو دھکے دے کر کوٹھی سے باہر نکال دیا جائے۔ عزیز طلبہ، یہاں پر ہم نے سبق کے چند مشکل الفاظ اور ان کے معنی کی نشاندہی کی ہے۔ آپ نے اپنے سبق کی بہتر تیاری کے لیے ان الفاظ کے معنی کو بھی یاد کرنا ہے اور ان کے علاوہ بھی سبق میں موجود مشکل الفاظ کے معنی خود تلاش کر کے لکھنے اور یاد کرنے ہیں۔ اب ہم ان مشکل الفاظ اور ان کے معنی پر نظر ڈالتے ہیں۔ شاہکار، سب سے بڑا کارنامہ یا سب سے بہترین کارنامہ یا سب سے بہترین کام۔ تپائی، چھوٹی میز، الگ تھلگ، سب سے علیحدہ۔ کینوس، نقاشی کا کپڑا یعنی وہ موٹا کپڑا جس پر مصور اپنی تصویریں بناتے ہیں۔ متعجب، حیران ہونا۔ حماقت، بے وقوفی۔ کلاش، مفلس یا غریب۔ وسیع، کھلا۔ آراستہ، سجا ہوا۔ آمادہ، تیار۔ مجلد، جلد کی ہوئی۔ مزین، آراستہ، سجی ہوئی۔ وسط، درمیان۔ شب بیداری، رات بھر جاگنا۔ مستحق، حقدار۔ بے نیازی، بے پرواہی۔ اعزاز، عزت۔ معززین، عزت دار لوگ۔ قدر و منزلت، اونچا مرتبہ یا اونچا مقام۔ توہین، بے عزتی۔ اصرار، ضد۔ گزشتہ، سابقہ یا پچھلا۔ خلش، الجھن یا ڈر۔ معمہ، بجھارت۔
پہیلی، آویزاں لٹکی ہوئی، مرعوب ہونا، روب میں آنا، شرارہ، شعلہ، دھچکا لگنا، صدمہ پہنچنا، زینت، سجاوٹ، پاجی، گنہگار، بونچکا ہونا، حیران ہونا، زمین بوس ہونا، نیچے گر جانا، کشمکش، کھینچا تانی، گمنام، جسے کوئی جانتا نہ ہو، غریب کدہ، غریب خانہ، سہانے روح، جان کو تکلیف دینے والا، ذہنی کیفیت، ذہنی حالت، سونپنا، حوالے کرنا، عوض، بدلہ، پست، نیچا۔ عزیز طلبہ، ہم اپنے پچھلے درس یعنی نسوء اور سلیم کی گفتگو میں بھی یہ بات کر چکے ہیں کہ آپ کے بورڈ کے اردو کے پیپر کا ایک انتہائی اہم سوال دیے گئے پیراگراف کی تشریح کرنا ہوتا ہے، جس میں آپ نے پیراگراف کی تشریح کے ساتھ ساتھ اس کا حوالہ متن اور خط کشیدہ الفاظ کے معنی بھی تحریر کرنا ہوتے ہیں۔ جس طرح ہم نے اپنے سبق نسوء اور سلیم کی گفتگو میں سے نمونے کے طور پر ایک پیراگراف منتخب کیا تھا اور پھر حوالہ متن اور خط کشیدہ الفاظ کے معنی کے ساتھ اس پیراگراف کی تشریح کی تھی، اسی طرح ہم اس سبق یعنی لہو اور قالین میں سے بھی ایک پیراگراف کی تشریح کریں گے اور اس کا حوالہ متن اور خط کشیدہ الفاظ کے معنی تحریر کریں گے، تاکہ آپ اپنے پیپر میں آنے والے کسی بھی پیراگراف کی تشریح اس انداز میں کر سکیں۔ سب سے پہلے میں منتخب کردہ پیراگراف پڑھتا ہوں۔ آج سے 2 سال پہلے میں ایک تنگ و تاریک گلی کے خستہ اور بدنما مکان میں رہتا تھا۔ بہت کم لوگ مجھے جانتے تھے۔ انہیں میرے متعلق صرف یہی معلوم تھا کہ میں ایک مفلس، کلاش اور گمنام مصور ہوں۔ میں نے بے شمار تصویریں بنائی تھیں، مگر وہ تمام کی تمام کباڑیوں یا نیلام گھروں میں پہنچ کر کوڑیوں کے بھاؤ بک چکی تھی۔ زندگی اسی حالت میں گزر رہی تھی کہ اتفاقاً تصویروں کی ایک نمائش گاہ میں میری آپ سے ملاقات ہو گئی۔ آپ نے میری تصویروں میں دلچسپی لی اور مجھے اسی شام کو اپنے ہاں چائے پر بلا لیا۔ میں اپنے ہزاروں ہم پیشہ بھائیوں کی طرح غربت کی چکی میں پس رہا تھا۔ یہ کوئی ایسی بات نہ تھی جو چھپی رہ سکتی۔ آپ نے میری حالت کا اندازہ لگا لیا اور اس بات پر اصرار کیا کہ میں اپنے غربت کدے سے نکل کر آپ کے ہاں آ جاؤں تاکہ اطمینان کے ساتھ فن کی خدمت کر سکوں۔ یہ سوال کرتے وقت ہم سب سے پہلے حوالہ متن تحریر کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں حوالہ متن کے 2 حصے ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم لکھیں گے سبق کا عنوان، لہو اور قالین، اور اس کے بعد ہم لکھیں گے مصنف کا نام، مرزا ادیب۔ یہ ہمارا حوالہ متن والا حصہ مکمل ہو گیا ہے۔
حوالہ متن کے بعد ہم خط کشیدہ الفاظ کے معنی تحریر کریں گے۔ اس پیراگراف میں 4 الفاظ خط کشیدہ ہے۔ خستہ، ٹوٹا پھوٹا یا شکستہ، کلاش، مفلس یا غریب، بدنما، بدصورت، اصرار، ضد۔ خط کشیدہ الفاظ کے معنی کے بعد ہم اس پیراگراف کی تشریح کریں گے۔ جیسا کہ آپ کو پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ پیراگراف کی تشریح اصل پیراگراف سے کم از کم 3 گنا یا اس سے زیادہ ہونی چاہیے۔ لہٰذا آپ نے پیراگراف کی تشریح کرتے وقت اس بات کو ضرور مد نظر رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ آپ پیراگراف کے موضوع کے مطابق اس کی تشریح میں کوئی آیت، حدیث یا شعر شامل کر سکتے ہیں۔ آئیے اب ہم اس پیراگراف کی تشریح کرتے ہیں۔ اس تشریح طلب پیراگراف میں اختر یعنی مصور تجمل جو کہ سرمایہ دار ہے اس سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ آج سے 2 سال پہلے تک میں ایک گمنام مصور تھا جسے کوئی بھی نہیں جانتا تھا۔ آپ نے مجھے اس معاشرے میں متعارف کروایا اور میری پہچان کا ذریعہ بنے۔ جب میں اپنے اس تنگ و تاریک اور ٹوٹے پھوٹے مکان سے نکل آیا تو میری غربت تو ختم ہو گئی، لیکن شاید اس کے ساتھ ہی میرا مصوری کا فن بھی ختم ہو گیا۔ آپ اب تک جن تصاویر کے بارے میں یہ سمجھتے رہے ہیں کہ وہ میں نے بنائی ہے، وہ تصاویر در حقیقت میری نہیں ہیں۔ اختر کی یہ بات سن کر تجمل کو حیرت کا ایک شدید جھٹکا لگا اور وہ یہ سمجھا کہ شاید اختر کے ذہن پر کچھ اثر ہو گیا ہے۔ اس نے ایسے ظاہر کیا جیسے وہ اختر کی بات سمجھ نہیں سکا۔ اختر بولا، یہ کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے جو آپ کی سمجھ میں نہ آ سکے۔ میں ابھی تمام حقیقت آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں تاکہ آپ میری بات کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ اختر تجمل کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں آج سے 2 سال پہلے ایک تنگ و تاریک گلی کے ایک ٹوٹے پھوٹے اور بدنما مکان میں رہتا تھا۔ نہ میری کوئی پہچان تھی، نہ میرا کوئی نام تھا اور نہ ہی کوئی میری شکل پہچانتا تھا۔ پورے شہر میں بہت کم لوگ تھے جو مجھے اور میرے فن کو پہچانتے تھے۔ میری پہچان اگر کچھ تھی تو وہ صرف یہ تھی کہ میں ایک غریب اور مفلس مصور ہوں۔ ان دنوں میں نے بہت سی تصاویر بنائی، لیکن میری غربت کی وجہ سے میری بنائی ہوئی ان تصویروں کو پسندیدگی اور پذیرائی نہیں ملتی تھی۔ وہ تمام تصویریں یا تو پرانی چیزیں بیچنے والوں کے پاس پہنچیں یا نیلام گھروں میں پہنچ کر ردی کے بھاؤ فروخت ہوئیں۔ میں اس پر بھی خوش تھا کیونکہ زندگی کا پہیہ کسی نہ کسی طرح چل رہا تھا۔ غرض زندگی اسی طرح گزر رہی تھی جب ایک دن اچانک میری آپ سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے میری بنائی ہوئی تصویروں کی تعریف کی اور مجھے اسی شام اپنے گھر چائے کی دعوت دی۔ میں اس بات پر حیران تھا کہ آپ کا میرے لیے یہ لطف و کرم کس وجہ سے ہے، کیونکہ میں اپنے بہت سارے دیگر مصور بھائیوں کی طرح غربت کی چکی میں پس رہا تھا اور یہ کچھ چھپی رہنے والی یا چھپائی جانے والی بات نہیں تھی۔ اس لیے یہ بات بالکل صاف تھی کہ آپ بھی میری اس حالت سے واقف تھے۔ آپ نے میری حالت کا اندازہ لگایا اور مجھ سے ضد کی کہ میں فوراً اپنا یہ ٹوٹا پھوٹا مکان چھوڑوں اور آپ کی عظیم الشان کوٹھی میں منتقل ہو جاؤں تاکہ میں بغیر کسی فکر اور پریشانی کے دل لگا کر اپنا کام کر سکوں۔ آپ نے میری ضرورت کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی کوٹھی کا ایک خوبصورت کمرہ
میرے حوالے کر دیا۔ آپ کی ان مہربانیوں کی وجہ سے میں اپنی زندگی کی بنیادی ضروریات کی جانب سے بالکل بے پرواہ ہو گیا، لیکن میرے اندر کا فنکار اس تبدیلی کو برداشت نہ کر سکا اور میرے فن کی موت ہو گئی۔ عزیز طلبہ، آپ نے اس پیراگراف کے علاوہ اس سبق میں سے خود ایک اور پیراگراف کا انتخاب کرنا ہے اور اسی انداز میں اس پیراگراف کی تشریح کرنی ہے، اس کا حوالہ متن تحریر کرنا ہے اور خط کشیدہ الفاظ کے معنی لکھنے ہیں تاکہ آپ کی اس سوال کو حل کرنے کی مشق ہو سکے۔ اب ہم اس سبق کے مشقی سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ مشقی سوالات کا سوال نمبر 1 ہے، سوالات کے مختصر جوابات دیں۔ یہ بہت اہم سوال ہے اور آپ کے بورڈ کے پیپر کا لازمی حصہ ہے۔ آپ نے ان سوالات کے مختصر جوابات زبانی یاد کرنے ہیں اور ان کو اپنے اردو کے رجسٹر پر لکھنا ہے۔ پہلا سوال ہے، تجمل نے اختر کے بارے میں کس قسم کے خیالات کا اظہار کیا؟ تجمل نے کہا کہ فنکار لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ ہر وقت کسی نہ کسی سوچ میں ڈوبے رہتے ہیں اور دوسروں سے الگ تھلگ رہتے ہیں۔ دوسرا سوال، اختر کا حلیہ بیان کیجیے۔ اختر ایک ادھیڑ عمر شخص تھا، سر کے بال بکھرے ہوئے، آنکھیں شب بیداری کی وجہ سے سرخ، لباس پاجامہ اور قمیض، آستینیں چڑھی ہوئی، آنکھوں کے گرد حلقے زیادہ نمایاں تھے۔ اختر کو کون تصویریں بنا کر دیتا تھا؟ اختر کو اس کا دوست نیازی تصویریں بنا کر دیتا تھا۔ نیازی نے اپنی تصویریں اختر کے حوالے کیوں کی؟ نیازی ایک غریب مصور تھا، اس کی بسر اوقات مشکل سے ہوتی تھی۔ اس نے رقم کے حصول اور گزر بسر کے لیے اپنی تصویریں اختر کے حوالے کی۔ تصویریں اختر کی نہیں ہیں، اس انکشاف پر تجمل کا رد عمل کیا تھا؟ جب تجمل کو پتہ چلا کہ وہ تصویریں اختر کی نہیں ہیں تو اسے ایک دھچکا سا لگا اور اس نے اختر سے کہا کہ تم مجھے اب تک دھوکہ دیتے آئے ہو۔ سردار تجمل حسین کی کوٹھی کا نام کیا تھا؟ تجمل حسین کی کوٹھی کا نام النشاد تھا۔ تجمل کی عمر کتنی تھی؟ تجمل کی عمر 40 اور 45 سال کے درمیان تھی۔ تجمل نے اختر کو کون سی خوشخبری سنائی؟ تجمل نے اختر کو بتایا کہ اس کی بنائی ہوئی تصویر کو ججوں نے اول انعام کا مستحق قرار دیا ہے۔ اختر 2 سال قبل کہاں رہتا تھا؟ اختر 2 سال پہلے ایک تنگ و تاریک گلی کے خستہ اور بدنما مکان میں رہتا تھا۔ اختر کے نزدیک نیازی کا قاتل کون تھا؟ اختر کے نزدیک نیازی کا قاتل سیٹھ تجمل حسین تھا۔ اس مشق کا دوسرا سوال ہے، مرزا ادیب نے اس ڈرامے میں کیا پیغام دیا ہے؟ مرزا ادیب نے اس ڈرامے میں سرمایہ دار طبقے پر طنز کیا ہے اور بتایا ہے کہ کس طرح سرمایہ دار لوگ معاشرے میں اپنا بھرم برقرار رکھنے کے لیے مختلف حیل و بہانوں سے کام لیتے ہیں۔ دوسری طرف غریب فنکار چند سکوں کے عوض اپنا فن بیچنے پر مجبور ہوتے ہیں اور سرمایہ دار ان کی اس مجبوری سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔
تیسرا سوال ہے ڈرامہ لہو اور قالین کا خلاصہ تحریر کریں۔ عزیز طلبہ، جیسے کہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ آپ کے آج کے سبق لہو اور قالین کا خلاصہ امتحانی نقطہ نظر سے بے حد اہم ہے، لہٰذا آپ نے اس سوال پر خصوصی توجہ دینی ہے۔ اس سبق کا خلاصہ خود تیار کر کے اپنے اردو کے رجسٹر پر لکھنا ہے۔ خلاصہ لکھنے کے حوالے سے جن ضروری نکات کا خیال رکھنا چاہیے ان پر ہم اپنے سبق نسوء اور سلیم کی گفتگو کی مشق کے حل کے دوران بات کر چکے ہیں، لہٰذا اس سبق یعنی لہو اور قالین کا خلاصہ تیار کرتے وقت آپ نے ان تمام ہدایات کو مد نظر رکھنا ہے جو نسوء اور سلیم کی گفتگو کی مشق میں خلاصہ نویسی کے حوالے سے بیان کی گئی ہیں۔ اس سبق یعنی لہو اور قالین کا خلاصہ آپ کی سرگرمی یعنی گھر کے لیے کام کا حصہ ہے، اور اس سبق کا خلاصہ آپ نے خود تحریر کرنا ہے، اور اس کے لیے آپ نے ان تمام ہدایات کو مد نظر رکھنا ہے، ان کو ایک دفعہ دوبارہ سن لینا ہے جو کہ خلاصہ نویسی کے حوالے سے ہمارے سبق نسوء اور سلیم کی گفتگو کی مشق کے دوران بیان کی گئی ہے۔ اس مشق کا چوتھا سوال ہے اس ڈرامے کے کرداروں کے نام لکھیں۔ اس ڈرامے کے کرداروں کے نام ہم پہلے ہی ان کے بارے میں بات کر چکے ہیں۔ پانچواں سوال ہے الفاظ کی جمع لکھیں۔ عزیز طلبہ، یہ سوال بھی آپ کی سرگرمی کا حصہ ہے، آپ نے یہ الفاظ جو ہیں ان کی جمع خود لکھنی ہے، یعنی یہ آپ کے گھر کے لیے کام کا حصہ ہے۔ اس مشق کا چھٹا سوال ہے متن کو پیش نظر رکھتے ہوئے خالی جگہ پر کریں۔ یہ سبق کے اندر سے ہی کچھ فقرات لیے گئے ہیں، آپ نے ان فقرات میں موجود خالی جگہوں کو پر کرنا ہے۔ یہ سوال بھی آپ کی سرگرمی کا حصہ ہے اور آپ نے ان فقرات میں موجود خالی جگہوں کو سبق کے مطابق خود پر کرنا ہے۔ اس مشق کا ساتواں سوال ہے اعراب کی مدد سے تلفظ واضح کریں۔ یہ سوال بھی اہم سوال ہے اور آپ کے بورڈ کے پیپر کے معروضی سوالات والے حصے میں شامل ہے، لہذا آپ نے ان الفاظ پر اعراب لگانی ہے اور ان اعراب کو ذہن نشین کرنا ہے۔ آئیے ان الفاظ کے اعراب پر نظر ڈالتے ہیں۔ تجمل، تے پر زبر، جیم پر زبر، میم کے اوپر شد اور اس کے اوپر پیش۔ دوسرا لفظ ہے مصور، میم کے اوپر پیش اور سواد کے اوپر زبر اور اس کے بعد واو کے اوپر شد اور رے پر جزم۔ متعجب، میم کے اوپر پیش، تے کے اوپر زبر، عین کے اوپر زبر، جیم کے اوپر شد اور نیچے زیر اور بے پر جزم۔ مستحق، میم کے اوپر پیش، سین پر جزم، تے پر زبر، ہے کے نیچے زیر اور کاف پر جزم۔ اعزاز، الف کے نیچے زیر، عین کے اوپر جزم، زے کے اوپر زبر۔ معززین، میم کے اوپر پیش، عین کے اوپر زبر، زے کے اوپر شد اور زبر اور اس کے بعد دوسری زے کے نیچے زیر۔ اہتمام، الف کے نیچے زیر، ہے کے اوپر جزم، تے کے نیچے زیر اور میم کے اوپر زبر۔ سنجیدہ، سین کے اوپر زبر، نون کے اوپر جزم، جیم کے نیچے زیر، یہ پر جزم اور دال پر
زبر. معاملہ، میم کے اوپر پیش، عین کے اوپر زبر، اس کے بعد پھر میم کے اوپر زبر اور لام پر زبر. معمہ، میم کے اوپر پیش، عین پر زبر، میم پر شد اور زبر. سوال نمبر 8، مذکر اور مؤنث الفاظ الگ الگ کریں. یہاں پر جتنے بھی الفاظ دیے گئے ہیں آپ نے ان میں سے مذکر اور مؤنث الفاظ کو الگ الگ کر کے لکھنا ہے. یہ بھی آپ کی سرگرمی کا حصہ ہے اور آپ کے گھر کے لیے کام کا حصہ ہے، یعنی یہ سوال آپ نے خود حل کرنا ہے. سوال نمبر 9، کالم الف میں دیے گئے الفاظ کو کالم بے کے متعلقہ الفاظ سے ملائیں. عزیز طلبہ، یہ سوال بھی آپ کی سرگرمی کا حصہ ہے، یعنی کہ آپ کے گھر کے لیے کام کا حصہ ہے. آپ نے کالم الف کے الفاظ کو کالم بے کے الفاظ سے ملانا ہے. 10واں سوال ہے، الفاظ کے معنی لکھیں اور جملوں میں استعمال کریں. یہ سوال بھی آپ کی سرگرمی کا حصہ ہے. عزیز طلبہ، ہمارے آج کے درس کے دوسرے حصے میں ہم 2 خطوط تحریر کریں گے. عزیز طلبہ، خط کی تعریف، خط کے حصے اور خط کیسے لکھا جاتا ہے، یہ سب ہم اپنے سابقہ درس یعنی نصوح اور سلیم کی گفتگو کے دوسرے حصے میں جان چکے ہیں. آپ نے ان تمام ہدایات کی روشنی میں یہ دونوں خطوط اپنے رجسٹر پر لکھنے ہیں، یعنی یہ آپ کی سرگرمی گھر کے لیے کام کا حصہ ہے. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ دونوں خطوط کون کون سے ہیں جو آپ نے خود تحریر کرنے ہیں. پہلا خط ہے دوست کے نام خط، کتاب پر تاثرات بیان کرنے کے لیے. یعنی آپ نے کوئی کتاب پڑھی ہے اور اب آپ اپنے دوست کو خط تحریر کر رہے ہیں جس میں آپ اپنے دوست کو اس کتاب کے بارے میں بیان کریں گے. دوسرا خط ہے مالک مکان کے نام خط، مکان کی مرمت کے بارے میں. یعنی کہ آپ کو جس مکان میں آپ رہائش پذیر ہیں آپ کو اس مکان کی مرمت درکار ہے اور آپ نے اپنے مالک مکان کو خط لکھنا ہے جس میں آپ نے اپنے مالک مکان کو بتانا ہے کہ جس مکان میں آپ رہ رہے ہیں اس میں آپ کو کس طرح کے مسائل درپیش ہیں اور مکان کی مرمت کے حوالے سے آپ کو مالک مکان سے کس قسم کی مدد درکار ہے. یہ دونوں خطوط آپ کی سرگرمی کا حصہ ہیں، یعنی گھر کے لیے کام کا حصہ ہے. عزیز طلبہ، اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا درس مکمل ہوتا ہے. اس حوالے سے اگر آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں تو آپ اپنے اپنے سیکشنز کے متعلقہ واٹس ایپ گروپ میں پوچھ سکتے ہیں. خدا حافظ.